अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। सो वी हैव अ ब्रांड न्यू चीफ जस्टिस नाउ। आज से हम देखेंगे कि हमारे नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे हल्फ उठा लिया हुआ है कल से, और अब उनका जो आगाज़ है ऑफिशियली वो शुरू हो जाएगा, और देखेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो आते ही ओथ टेकिंग की तो खैर तफ़सीलात आपने देख ही ली होंगी, किस तरीके से हुआ, क्या-क्या लोग वहाँ पे आए हुए थे, क्या-क्या बातें हुई, सब कुछ हुआ। उसमें एक चीज़ जो थी वो बड़ी अनयूजुअल हुई है, और वो ये है कि वहाँ पे उन्होंने खड़े होके कोई फ़ोटो सेशंस वगैरह नहीं करवाए, लोगों से मुलाकातें नहीं की। जैसे ही वो ओथ हुआ, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं या अफरीदी साहब, उनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस हैं उसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने आने के फ़ौरन बाद 4 डिसीज़न्स जो लिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीज़न्स लिए हैं। नंबर 1 तो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमिटी जो थी, उसको उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। उसमें मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीर साहब जो हैं, वो दोबारा डाल दिए गए हैं, और जो उनकी हुकूमत के जो पसंदीदा लोग थे, उनको निकाल दिया गया वहाँ से। अच्छा, दूसरी ये है कि जो सीनियर पियोनी जज जो हैं, वो मंसूर साहब ही रहेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर फुल कोर्ट जो है उसका जो बेंच है, वो उन्होंने बुला लिया है अक्टूबर 28 को। अब इसमें देखना ये है कि क्या इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो था, वो 63A वाला, वो रिव्यू होता है या नहीं होता, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ जो तीसरा बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है, वो ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उन्होंने कन्वीन कर लिया है, बुला लिया है नवंबर 8 को। और फिर एक और जो इससे भी बड़ा डिसीजन है मेरा ख्याल है, और वो पीटीआई के साथ रिलेट करता है, क्योंकि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं, उनका इजलास उन्होंने बुला लिया है नवंबर 28 को। तो ये पीटीआई के लिए, और खासतौर पर 9 मई के हवाले से जो केसेस चल रहे थे, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि इसको देखा जाए। अच्छा, अब ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जबरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या इस फैनफेयर के अंदर हमें ये भूल जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है वो उनके एजेंडे पे आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? इसका, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं क्या आपको कहा करता हूँ कि प्रेसिडेंट रेगन के अल्फाज हमेशा 3 लफ्ज हैं, वो याद रखा करें: ट्रस्ट बट वेरीफाई। हर एक पे ट्रस्ट करें, लेकिन आंखें खोल पे करें। अगर आप आंखें खोल के नहीं करेंगे तो फिर मसाइल होंगे। तो इसका जरा तजिया करते हैं, हमारी जुडिशरी किधर जा रही है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब अभी माशाल्लाह रुखसत हुए हैं, उनकी क्या वो जो मैकियावेलियन जो लेगेसी है, वो क्या थी। जुडिशरी जो है पोलराइज हो चुकी है, इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, इसका जरा तजिया करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि फर्स्ट पीएम लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक है। और मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब ये हमें टाइम देते हैं, और हमारे तमाम इश्यूज के ऊपर उनकी एक नजर होती है। एंड ही इज सो वंडरफुल। और वो हमारे साथ बैठ के गपशप के मूड में आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं इस पाकिस्तान में। हेयर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान में एक साई ऑफ रिलीफ लिया जा रहा है कि वो शख्स के जिसने पाकिस्तान की अदलिया को रौंदा, जिसने ह्यूमन राइट्स के सारे जो सिलसिले थे उनको ट्रैम्पल डाउन किया, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, खासतौर पर खवातीन के हवाले से हमारी मस्तूरात जो हैं, उनकी इज्जतें, इस्मतें और इफ़्फ़तें जो हैं वो उछाली गई, और आज वो रुखसत हो चुका हुआ है। और सिर्फ 3 घंटे भी वो पाकिस्तान में नहीं रुका। जैसे ही उसका दिन खत्म हुआ, रात को 12 बजे, 3 बजे की फ्लाइट के ऊपर वो पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी बेसिकली आई लुक एट इट कि काजी फैज ईसा, जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता था और मुझे कुछ उम्मीद थी उसके साथ, एंड आई वाज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड। बट अभी देखना हमने ये है कि जो 1 साल का पीरियड जो काजी फैज ईसा ने गुजारा है एज चीफ जी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, I actually term it as a Machiavellian, role that he played. Ayarana जो है role उसने play किया है, and I think he has damaged the judiciary to an extent कि बड़ा मुश्किल होगा जुडिशरी को अपनी प्रेस्टीज वापस जो है ये वो जरा, गेन कर। ये हम जैसे जो लोग हैं जिनको अय्यारी और मकारी का पूरा तर्जुमा नहीं आता, उनके लिए जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि याराना जो है ये इसका क्या मतलब है। अय्याराना जी धोखा दे, यानी कि जो है चीज को जो है नेक नीयत से जो है वो नहीं 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 पेश करनी, उसमें अपना मफाद और हम्म, बाकी मफाद जो ठीक है उसके ठीक है। ऊपर उसके ऊपर ज्यादा जोर है उसका। ठीक है जी। तो जी जी, बेसिकली प्लीज। जैसा कि मैंने कहा कि उसका याराना जो रोल है वो बड़ा क्लियरली जो है वो विजिबल है। और काजी जो है फैज ईसा, वो मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा कि ही वाज कंप्लिसिट, यानी कि मिली भगत थी उसकी हम्म, इस गवर्नमेंट के साथ।
اور جو بھی اس نے کام کیے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیے ہیں اینڈ ود اے پلان اینڈ اے پرپز. اور جو قاضی فیض علی کا جو ہے رول وہ اٹس آئی کال اٹ دیٹ ہی واز اے سلیو ٹو نواز شریف. اور اس نے جو بھی اس نے ججمنٹس پاس کی ہیں وہ گورنمنٹ کی فیور میں تھی اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تھی. اور ایک ججمنٹ جس میں کہ وہ کیا نام ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جو ان کو ریزرو سیٹ مل گئی تھی اس میں بھی اس کا رول جو تھا بس اگینسٹ دا میجورٹی ججمنٹ. ہی ڈیڈ ناٹ ایون سائڈ ود دا میجورٹی ججمنٹ. اور نواز شریف کے ساتھ جو سلیوری ہے اس کا میں کہوں گا بیک گراؤنڈ جو ہے فرام دا ٹائم جب کہ حدوبیہ پیپر ملز میں اس نے وہ جو ججمنٹ لکھی فیمس ججمنٹ جس سے نواز شریف کو ٹوٹل کلیئرنس مل گئی. اور آج تک حالانکہ اٹ واز اے بالکل ایک فلی اسٹیبلش کیس جس میں کہ اسحاق ڈار نے کنفیشن کی تھی کہ میں نے سارے یہ جو ہیں یہ منی لانڈرنگ کی. اس کے باوجود اس نے نواز شریف کو اس کیس میں بری کر دیا. اور اس کے بعد اب نواز شریف کا اور اس کا جو ہے گٹ جوڑ یا اس کی سلیوری جو ہے نواز شریف کی وہ ابھی اس چیز سے عیاں ہوتی ہے کہ نواز شریف اس وقت آیا ہے واپس پاکستان جب قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بن گیا. اور جب سے نواز شریف آیا ہے جو پروٹوکول اس کو دیا گیا ہے ایئرپورٹ پہ ساری کاروائی کی جو فرینزک جو تھی کرنی تھی انہوں نے. اور اس کے بعد جتنے بھی کیسز تھے جس میں کہ ہی واز کنوکٹڈ بائی دا سپریم کورٹ اور بغیر ان کی کچھ جائزہ لیے ہوئے اس کی ایویڈنس کا اس کو جسٹ آربیٹریریلی سارے کیسز سے اس کو بری کر دیا. اینڈ ناؤ ہی ہیز اے کلین چٹ. ہی از پیور like anything without any blemish on his past record. اور اس کے بعد جب سے یہ نیا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوا ہے اور قاضی جو ہے فیض عیسیٰ بھی ملک سے باہر چلا گیا اسی وقت نواز شریف بھی اس ملک سے باہر چلا گیا کہ اس کو جو پروٹیکشن مل رہی تھی قاضی فیض عیسیٰ سے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے نا جی؟ میں جی آئی اسٹل آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ دونوں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اگر تو واپس آ گئے پھر تو ڈفرنٹ اسٹوری ہے. بٹ اگر یہ واپس نہ آئے تو پھر تو اٹ از ویری کلیئر دیٹ دیر از اے کلیئر کوئنسیڈنٹ بٹوین نواز شریف اینڈ فیض عیسیٰ. ٹھیک ہے. اچھا آپ بیسیکلی جو میں اگر تھوڑی ہسٹری میں جاؤں اس کی قاضی عیسیٰ کی تو جو امپورٹنٹ جو ہیں اس نے جو غلط فیصلے جو دیے ہیں اس نے اور جو غلط کام کیے ہیں میں صرف جو امپورٹنٹ ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ شروع کرتا ہوں میں جب سے یہ چیف جسٹس بنا اور یہ پہلا کام جو تھا جس میں کہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی الیکشنز کی ڈیٹ تھی وہ 90 دن کے اندر اناؤنس کرنی چاہیے تھی الیکشن کمشنر کو اور گورنمنٹ کو. مگر وہ 90 دن سے اوپر ہو گئی اور قاضی فیض عیسیٰ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ہی ٹوک نو ایکشن اینڈ جو تھی الیکشنز وہ بجائے نومبر میں ہونے کی وہ جا کر فیبرری میں الیکشنز ہوئی. اور اس الیکشن کے لیے جو رول پلے کیا اس نے چیف جسٹس نے کہ اس نے جو تھی وہ الیکشن کمشنر کا جو فیصلہ تھا جس میں کہ انہوں نے جو گورنمنٹ سرونٹ سے ان کو پریزائڈنگ آفیسر لگایا اس نے اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو کیا نام ہے کینسل کر دیا تھا, کہا تھا کہ یہ غلط ہے, مگر اس نے اپ ہولڈ کیا. اور اس کے بعد اس نے پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل جو تھا وہ لے لیا. اگین اے ویری انپریسیڈنٹڈ تھے. اور چوتھی چیز جو اس نے کی کہ پی ٹی آئی نے جب الیکشن کے بعد ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں
against the massive rigging of the election, وہ دبا کے بیٹھا رہا, اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر جی. اور لیٹر آن جو گورنمنٹ نے ایک فائل کی ہوئی تھی ریویو, یہ ریزرو سیٹس کے لیے, اس کو ریویو کو بھی نہیں اس نے سنا, اور ویسے کی ویسے پینڈنگ رہی, کوئی فیصلہ نہیں اس نے کیا. اور نیکسٹ آئی تھنک موسٹ سیریس, اینڈ آئی تھنک ایوری از کنڈیمنگ ہم, بلکہ وہ جسٹس منصور نے تو بڑی اسٹرانگ لینگویج میں اس کو کنڈیم کیا. بہت اسٹرانگ, جو چھ ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے, انہوں نے جو ایک لیٹر بھیجا تھا, جو لیٹر بھیجا تھا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, حالانکہ وہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا جس میں انہوں نے کلیئرلی دے ہیو اسٹیٹڈ کہ ہمارے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ ان پرٹیکولر آئی ایس آئی کا اتنا پریشر تھا کہ ہم اپنی ججمنٹ جو ہیں ان کی فیور میں دیں, اور اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو آرڈر تھا ریزرو سیٹس کے اوپر, اس کے اگینسٹ گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی تھی فار سم ریزن اور دی ادر, وہ اس نے اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جی. اور نیکسٹ تھنگ واٹ ہی ڈیڈ کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی, جو اس کو اس نے چینج کر دیا, اس میں سے اس نے جسٹس منیب کو نکال کے اپنی چوائس کا جو تھا جسٹس امین الدین اس کو لے آیا. اس کے اوپر جسٹس منصور پروٹیسٹڈ اینڈ ہی آلسو ریفیوز ٹو سٹ آن دس کمیٹی. نیکسٹ تھنگ واٹ ہی ڈیڈ کہ جو 2022 کی تھی وہ ججمنٹ جو کہ لکھی تھی جسٹس منیب نے آن فلور کراسنگ, وہ اس نے اس کو ریویو کر کے اس میں he revoked that judgment written by Justice Munib ji, اور اس نے فلور کراسنگ کے لیے he opened the doors for the government, and government نے اس کا پورا جو ہے وہ فائدہ جو تھا وہ اٹھایا. اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ابھی جو نئی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نیا چیف جسٹس جو ہے وہ اس نے اپنی آفس کی جو ہے اوتھ وہ اس نے لے لی ہے, اور اس کے اوپر ابھی ٹو ارلی ٹو جج, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ بڑے اچھے کیے ہیں, کہ اس میں اس نے جو میں نے وہ جو ابھی انٹروڈکشن میں بتائے ہیں وہ اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس کو ریکنوین کیا. ہاں جی, اور اس کو نہیں میں بتاتا ہوں جی, نہیں میں بتاتا ہوں, اس نے کچھ 4-5 چیزیں جو ہیں جی وہ کی ہیں. یہ میں نے کہیں لکھی تھی. ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کمیٹی ہے اس میں منصور صاحب کو اور منیب صاحب کو وہ واپس لے آئے ہیں. دوسرا انہوں نے فل کورٹ جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اکتوبر 28 کو فل کورٹ بلایا جائے گا. 28 نہیں جی, 28 نہیں 8 کو. نہیں سر, نومبر 8 کو. اچھا فل کورٹ 28 اکتوبر کو, اور اس کے بعد ابھی مجھے یاد آ گئی ہے فل کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ نومبر 8 کو ہے جی, وہ سپریم جوڈیشل کونسل 8 کو, اور یہ جو ہے ٹیررسٹ کورٹ کی جو ججز ہیں وہ نہیں 7 کو, وہ 7 نومبر کو. نہیں جی نہیں 7 نومبر کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ. اور ان کو کہا ہے کہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ لے کے ہیں. دیٹ از ویری میننگ فل. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے اس نے ٹھیک ہے, یہی اس نے جو ہیں 4-5 چیزیں جو ہیں. لیکن اس میں کیا ہمیں ان سے کیا توقعات کیا رکھنی چاہیے, ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے جن کا آپ کو ان سے امید ہو کہ وہ آئے ہیں تو چیزیں حل کریں گے؟ کیونکہ جس طریقے سے جو کانفیڈنس شیٹر کیا ہے قاضی صاحب نے,
اس کو بلڈ اپ کرنا اور اس کو ری بلڈ کرنا یہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے میرا خیال. نہیں جی وہ تو خیر بہت ضروری ہے کہ جو ڈیمیج قاضی عیسیٰ کر گیا ہے اس کی تو جو ہے فل ایکسپلینیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ وہ خط پڑھیں جو کہ جسٹس منصور نے لکھا ہے رجسٹرار کو اور کاپیز ٹو آل دا ججز. یعنی کہ اس خط میں ہی ہیز ان ویری اسٹرانگ لینگویج اس نے پہلے کہا ہے اس کو رجسٹرار کو کہ پلیس دس لیٹر آن ریکارڈ, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ he never respected the fellow judges. He never provided any protection, to the judiciary. And he also talks about جو 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. And he in fact says that his behavior and action were غداری actually to the Supreme Court. اور I think there could be a stronger condemnation of this. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ججز تھے انہوں نے جس طریقے سے قاضی فیض عیسیٰ کو فیئر ویل دیا وہ بھی I think قابل ندامت ہے قاضی فیض عیسیٰ کے لیے. اس کو کچھ شرم آنی چاہیے کہ اس کے جو کولیگس تھے پرانے انہوں نے اس کو ایک پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہسٹری میں ایسا فیئر ویل جو تھا اور کسی کو نہیں ملا کہ جو ڈنر تھا جو اس کے لیے جو ڈنر دیا تھا اس نے بار ایسوسی ایشن نے اس ڈنر میں 6 ججز جو تھے وہ نہیں موجود تھے. اگلے دن جب اس کی ریفرنس تھی اور کیا نام ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا اس کے لیے جو ریفرنس تھی اس میں بھی 6 ججز جو تھے وہ موجود نہیں تھے. اور جب جنرل بختیار جب جسٹس بختیار افریدی نے اوتھ لی اس سارے ججز جو تھے یا بختیار کو وہ سارے ججز جو تھے وہاں پر موجود تھے. That means کہ they showed their solidarity with justice Yahya Afridi. That is very encouraging. اور دوسرا جو ہے کہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کا جسٹس یحییٰ بختیار کا کہ اس نے یحییٰ افریدی اس نے کیا نام ہے جو جسٹس منصور تھے ان کی اس نے بڑی عزت کی کہ وہ ان کے چیمبر میں جا کر I think he met him and apparently مجھے لگتا یہ ہے کہ he prevailed on him کہ آپ جو ہے resignation نہ دیں and he has given General Mansoor all the importance and the prestige that he deserved. اسی طرح سے جو دوسرے ہیں جسٹس منیر ان کو بھی جو ہے I think he has given him a lot of respect اور اس کو دونوں کو ان کو دوبارہ وہ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے. اور باقی ہم جو ایکشن ہم بات کر رہے تھے اس کے آفٹر ٹیکنگ اوور جو 4-5 چیزیں اس میں کی تھی ایک چیز ہم بھول گئے ہیں کہ جو اس نے جوڈیشل کونسل ہے اس کی جو ہے میٹنگ اس نے بلائی ہے اینڈ اٹ از ناٹ ویری کلیئر کہ وہ کس کے کیسز سنیں گے وہاں پر بٹ obviously he has in mind کہ some cases جو ہیں وہ جوڈیشل کونسل میں وہ سنیں گے اس میں کافی کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جی اس میں کافی کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تو وہ ان کے رولز اینڈ بزنس جو ہے نا وہ بنائیں گے وہ کہ وہ کیسے I don't know کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کا کیس بھی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا یا اور کوئی ججز جو ہیں جن کے خلاف کوئی کمپلینٹس آئی ہوں گی وہ دیکھے گا بٹ ابھی تک انہوں نے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ نہیں بتایا بٹ obviously he has something in mind کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے چلیں اس میں جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا کوئی ایکشن آنا چاہیے کیونکہ جو الیکشن جس طریقے سے انہوں نے کروایا تھا اگر یہ پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے فل کورٹ کے اندر
اور اس کو اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو انہوں نے پالیسیز اختیار کی ہیں، جو ایون 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی اوور ٹرن ہو سکتی ہے. نہیں جی، اس میں تو اگر فل کورٹ جو ہے اف دے وانٹ ٹو ٹیک نوٹس تو یہ سارا کچھ ریورس ہو سکتا ہے. ہاں جی. اور بٹ ابھی یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. یہ ہے کہ یہ آئی تھنک قبل از وقت ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. بٹ دا تھنگ وچ از ہوپ فل از کہ یہ جو ہے یہ اپنا he is showing his independent approach and not کہ لیکن نام ہے ایک چیز تو ہے نا overall. بلکہ صاحب، ایک چیز تو اس میں امپورٹنٹ ہے نا کہ جس طریقے سے یحییٰ آفریدی صاحب کو بنایا گیا ہے، یہ ایک نارم جو چل رہی تھی اس کو توڑ کے بنایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خود بھی تو جس طریقے سے آئے ہیں. ڈو یو تھنک ہی از آن دا میرٹ؟ نہیں دیکھیں یہ میرٹ پہ تو نہیں آیا، اس کی تو خیر بڑی جو ہے کلیئر پوزیشن ہے کہ یہ جو ہے گورنمنٹ نے وہ جب وہ 63A جب وہ ریووک ہو گیا اور فلور کراسنگ کی اجازت ہو گئی تو گورنمنٹ نے پھر اپنی 2/3 میجورٹی جو تھی وہ اسٹیبلش کروائی. اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد جو وہ بل انہوں نے جو اپروو کیا، دا بل ہیز فار ریچنگ جو ہے امپلیکیشن. اور اس کا جو ہے وہ اس بل کے ساتھ تو انہوں نے سپریم کورٹ کو بالکل جکڑ کے رکھ دیا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو فل کورٹ بیٹھے گی سپریم کورٹ کی، یہ کیسے اس بل کے چنگل سے یہ نکل سکیں گے. بٹ آئی ایم شیور کہ یہ جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، آئی تھنک ہی از کانشیس آف اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ اس نے سارے ججز کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اینڈ اپیرنٹلی وٹ ون ہیئرس کہ ان کے ساتھ ججز نے کوئی ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا ہے. اور وہ لائحہ عمل جو ہے وہ میری ہم دیکھ سمجھ لیں میں گے، اور تو وہ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا لائحہ عمل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. کیا لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھی کہ ہم ایک اور ترمیم لے کے آئیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کے سرپرست اعلیٰ قاضی صاحب جو ہیں وہ رخصت ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے اندر ایک پینک نظر آ رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے گھبرا گئی ہے، کہ انہوں نے آتے ہی جو 4-5 جو اقدامات لیے ہیں اس سے گورنمنٹ گھبرائی بھی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور ترمیم لے کے آئیں گے، اس میں ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹس وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی یہ ٹیک اپ کریں گے. ہاں جی، کوائٹ پاسبل. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی اتنی آسان نہیں ہوگی گورنمنٹ کے لیے کہ اس قسم کی یہ آئینی جو ہیں ترمیم جو ہے وہ پاس کر کے اپروو کروا سکیں یہ سپریم کورٹ سے. بیکاز سپریم کورٹ کین آلویز ٹیک نوٹس کہ اگر جو ہے بل اٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن اور اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن تو اس کے اوپر یہ جو ہے سپریم کورٹ کین آلویز اسٹیپ ان اور اس کو جو ہے وہ ریووک کر سکتی ہے. جی ویسے تو خیر بغیر صاحب جو نواز شریف یہاں سے گئے ہیں، اب لندن پہنچتے ہی ان کے گھر کے باہر جتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو وہاں پہ ہسٹری ہے اس میں اتنا پروٹیسٹ ان کے باہر گھر کے خلاف گھر میں ان کے اتنا نہیں ہوا تھا. لوگ گھروں کے اندر گھس گئے ہیں ان کے اندر، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال لوگوں میں غصہ ہے، وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور بڑا شدید قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہے نواز شریف کے سامنے اور جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. ہاں جی بالکل. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ آیا ہے پاکستان میں جب کہ فیض عیسیٰ جو تھا وہ چیف جسٹس بنا، اور جو ہی وہ چیف جسٹس کے عہدے سے وہ ہٹا ریٹائر ہوا تو نواز شریف اس ملک سے جو ہے وہ چلے گئے. جی وہ حالانکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، لیکن ان کو ان کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ مجھے بچا سکیں گے کہ نہیں بچا سکیں گے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ ملٹری ٹرائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سابق جنرل جو ہے، سابق DGI SI، وہ بھی ان کی کسٹڈی میں ہے.
ان کے خلاف بھی کچھ ملٹری کورٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں, کیا ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا جی؟ بلکہ میں تو آئی ایم ویری سرپرائز جی کہ اس کو انہوں نے میرے خیال میں کوئی 2 مہینے ہو گئے ہیں پکڑا ہوا ہے. جی اتنا ہو گیا ٹائم جی؟ جی اتنا ہو گیا جی. میں حیران اس لیے ہوں کہ جب آپ نے اس کے خلاف اس کو آپ نے اریسٹ کیا ہے تو یو مسٹ خود آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے پاس بڑی کانکریٹ ایویڈنس ہے. تو ملٹری ٹرائل جو ہے وہ تو دنوں میں ہونا چاہیے اس کا. یہ 2 مہینے تک ابھی تک کوئی خبر ہی نہیں ہے اس کے ٹرائل کی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. میں تو آئی ایم ٹوٹلی ایٹ اے لاس کہ what was the purpose of arresting him and what is the kind of evidence they had and what is the kind of intention they have. کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تھا جس کی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ آلریڈی کورٹ آف انکوائری تو بنی ہوگی, وہ کمپلیٹ ہوگی, اس کی رپورٹ ہوگی, ساری چیزیں اس میں کلیئرلی ہوگی. وہ آپ نے وہاں سے کورٹ آف انکوائری سے آپ نے اس کے خلاف چارج فریم کرنے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکے. وہ تو کیا دیٹ وجہ ہو مینس سکتی کہ ہے جی اس کی تو وجہ دو ہی یہی ہو سکتی ہے جی, یا تو ان کے پاس ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہے اور یا جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی اور موٹیو کے لیے. وہ ظاہر ہے موٹیو جو ہے وہ عمران خان ہی ہو سکتا ہے نا جی, اور کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل, وہ آئی تھنک وہ دکھائیں گے کمپلیسٹی کہ جی یہ جو فیض حمید ہے یہ عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا تھا. تو بٹ حیرانگی تو مجھے صرف یہ ہے کہ اتنی دیر جو ہے وہ کیوں لگی ان کو اس چیز کے لیے کہ بھی ایک آپ نے ڈیسیژن لی ہے, آپ نے اس کو ریسٹ کیا اور آپ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ایویڈنس ہے, اور آپ نے اس کے علاوہ 2 بریگیڈیئرز بھی ہیں ان کو بھی پکڑا ہوا ہے. تو ویئر از دی ایویڈنس اینڈ ویئر از دی ارجنسی. جو کورٹ مارشل جو ہے وہ تو دنوں میں کورٹ مارشل ختم ہو جاتے ہیں, نہ کہ مہینے پڑے رہے جی. صحیح بات. اچھا سر, آخر میں مجھے یہ بتائیں بریگیڈ صاحب کہ یہ جو ابھی آپ نے عمران خان کا ذکر کیا ہے, عمران خان کے اوپر پابندی جو لگی ہوئی تھی وہ آج سنا ہے کہ اٹھائی جا رہی ہے, اٹھا لی گئی ہے. ان کی بہنیں جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے, ان کی اہلیہ محترمہ کو رہا کر دیا گیا ہے. ڈو یو تھنک دس سافٹننگ آف دا پالیسی یہ پاکستان کی انٹرنل ڈائنامکس کا نتیجہ ہے یا کچھ انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 62 جو کانگریس مین ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنرل منیر صاحب, قاسم منیر صاحب کا نام لے کے کہا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو اور ان کو جب بھی یہ اگر پروو ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کے ویزا بین لگائے جائیں اور ان کے ایسٹس کو فریز کیا جائے. کیا یہ انٹرنیشنل کونوٹیشنز ہیں؟ نہیں جی, یہ تو میں سمجھتا ہوں جو کانگریس 62 کانگریس مین نے جو لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو, وہ تو بڑا اسٹرانگ لیٹر ہے. ویری اور اسٹرانگ اس میں تو انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن جو ہوئی ہیں پاکستان میں, اور کیا نام ہے ایسا کہ آپ نے کہا, انہوں نے تو کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور باقی جو جنرل ہیں ان کے خلاف سینکشن جو ہیں وہ لگنی چاہیے. یہ پہلی بار میں نے یہ سنا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف, پاکستان آرمی چیف کے خلاف سینکشن کی جو ہے ریکمنڈیشن کر رہی ہے. بٹ بیسیکلی مجھے جو اپنا جو ہے نا جی میرا وہ تجزیہ وہ یہ ہے کہ امریکنز کافی پچھلے 2.5 سال سے وہ سٹیٹمنٹس بڑی دے رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی, پہلے بھی انہوں نے خط دیے تھے. ان کو جو سپوکس مین ہے وہ ہر روز آ کے جو اپنی وہ بریفنگ دیتے ہیں کہ ہم یہ چیز اپروو نہیں کرتے, ہم یہ چیز اپروو نہیں کرتے, بٹ پریکٹیکلی دے ہیو ڈن نتھنگ. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ جسٹ فار شو ہے. پریکٹیکلی ہمیں تب پتہ لگے گا کہ اگر امریکن گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے, اور اگر وہ الیکشن نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمع خرچ ہے جی. وہ کیونکہ میری سمجھ میں تو امریکن کی جو پالیسی ہے وہ اس گورنمنٹ کو بائی ہوک اور بائی کرک وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو خرید لیا ہے, اور وہ پالیسیز جو ہیں جو بناتے ہیں
جتنی مسلم کنٹریز ہیں اور ہماری کنٹری بھی جو ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کر کے انہی کی پالیسیز جو ہیں وہ اپنے اوپر مسلط کرواتے ہیں جی. اس سے مجھے وہ ایک یاد آ گیا ایک شعر کہ مثال ماہ تھا جس کا داغ سجود خریدی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، کہ انہوں نے وہ جو مسلمانی ہے ہماری جو مسلمانوں کی وہ خرید لی ہے انہوں نے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم ان جو ہے ویسٹرن ورلڈ جب ہم کہتے ہیں تو ڈائریکٹلی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ امریکہ جی، بیکاز ویسٹرن ورلڈ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو ہے رول اور جو ہماری پالیسی ہے with our relationship with America, it needs urgent review. ارجنٹ ریویو، بالکل صحیح بات. اتنی جلدی ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں اتنی ہمارے لیے بہتری ہے. بلکہ مجھے آخر میں بغیر سے مجھے چونکہ اجازت لینے سے پہلے اب آپ نے شعر بول دیا، مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے. مولانا کوثر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے، مولانا کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کے آشیاں کا وقت نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنا جو پاکستان ہے نا اس کو بچاؤ، اپنے انڈیویجول گھروں کی حفاظت کرنا اس کو چھوڑ دو. اس وقت پاکستان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور اس کو سب سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بالکل جی، میں ٹو سم اپ پاکستان کے جو حالات ہیں نا جی اس وقت وہ میں اس طرح ان کو ڈسکرائب کروں گا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زباں جاتا رہا، احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس یہاں جی جاتا رہا جی. تو ہماری تو یہ حالت ہے. اور دوسرا یہ ہے جی کہ آئی تھنک ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جہاں اس ملک میں بکتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. یہ صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں لیکن اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں اور محنت کرتے رہیں اور ہمت رکھیں. انشاءاللہ ہم اپنے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا اور ضرور نکلے گا. میں اس دن بھی آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ کم ہوں گے اس بساط پہ ہم سے بھی بدکمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلی. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب بھی بھر سکتے ہیں میں خانے کے جام و صبح، میرا بھیگا ہوا دامن جو نچوڑا جائے. تو بہت بہت شکریہ بغیر صاحب. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. میں ابھی ڈسپائٹ آل پیسمزم آئی ایم اسٹل ہوپ فل جی کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ آئی تھنک دیر از اے لمٹ. اینڈ کہ اگر اس اسٹیج تک ہم پہنچ جائیں تو پھر اندر سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قوتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہیں. And I hope we reach that stage. وہ مجھے ایک اور چیز بلکہ یاد آتی ہے جاتے میں وہ بھی آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو ہمت اور محنت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بریگیڈ صاحب. کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو ایران کا جب انقلاب آیا تھا تو اس میں ایک مصرع تھا جو اقبال کا، وہ جس نے پورے کا پورا انقلاب جو تھا اس کو ٹریگر کیا تھا، وہ تھا ہستم اگر می روم وگرنا روم نیستم، چلوں تو ہوں رک جاؤں تو کچھ نہیں. تو یہ وہ مصرع تھا جو لے کے آگے بڑھے تھے لوگ اور انقلاب لے آئے تھے. آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اس طرح کی چیزوں جو ہیں ان کے اوپر سوچیں اور عمل کریں. بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. جی تھینک یو ویری مچ.